अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ दो अच्छी खबरों से करते हैं। पहली अच्छी खबर तो ये है, वो जो $700 मिलियन की किस्त अप्रूव करनी थी IMF ने, आज की खबर के मुताबिक वो पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो किटी है, खजाना, उसके अंदर लैंड कर गई है। बाकी रह गए 1.1 अरब रुपया, और वो आइंदा जो होगा हमारा, जब इसको रिव्यू किया जाएगा तो उसके अंदर हमें मिल जाएगी। लिहाजा जाहिर है खजाना जब मुस्तहकम होता है तो उसके असरात मस्बत पड़ते हैं। दूसरी अच्छी खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राया साहब ने आज एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की है इलेक्शन कमीशन के अंदर, और वहां पे उन्होंने ये फरमाया है कि इंतखाबात के हवाले से जो तमाम तर इंतजामात हैं वो तसल्ली बख्श हैं, और इंशाअल्लाह इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त 8 फरवरी को होंगे। लिहाजा दरमियान में ये जो साजिशें और डिफरेंट किस्म की स्टोरीज फ्लोट करना शुरू कर दी, मुख्तलिफ तरफ से कर दी गई, उनको उन्होंने कल्ली तौर पर जो है ख़त्म किया है। उन्होंने कहा जी आप तैयारी करें इंतखाबात के लिए। लिहाजा दो अच्छी खबरें। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान और ईरान ज़ाहिर है हमसाया ममालिक हैं, इस्लामिक ब्रदरली ममालिक हैं, लेकिन ईरान की तरफ से एक जो है अब रात को एक हरकत की गई है, जाहिर है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। हमारी जो एयर स्पेस है उसको वायलेट किया गया है, और एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने के नाते, एक हमसाया जो है जिम्मेदार मुल्क होने के नाते, अभी तक जो पाकिस्तान का रिस्पांस है वो बहुत जिम्मेदाराना है, और एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर हमने ये रिस्पांस दिया है। रात जब ये खबर आई उसके ऊपर इमीडिएटली जो है पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको स्ट्रांगली कंडेम किया, और उसको कहा ये जो अनप्रोवोक्ड वायलेशन है ऑफ इट्स एयर स्पेस बाय ईरान, हम इसको कंडेम करते हैं। और इसके नतीजे में 2 शहादतें हुई हैं 2 बच्चों की, और साथ में 3 जो हैं जो बच्चे जख्मी हुए हैं, ये जो मिसाइल्स फायर किए गए उसके नतीजे में, और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को आपने वायलेट किया है, और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। नाज़रीन, आज सुपहर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन साहिबा ने जो एक प्रेस स्टेटमेंट इशू की, और छोटी सी प्रेस स्टेटमेंट है, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर उसका उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड टू दिस इलीगल एक्ट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस विल लाई स्क्वेयरली with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. नाज़रीन, ये आपने स्टेटमेंट सुनी। इस स्टेटमेंट का जो उर्दू तर्जमा वो ये है कि गुज़िश्ता रात ईरान की तरफ से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई है। ईरान की तरफ से हमला आलमी कवानीन और UN चार्टर के मकासद असूलों की खिलाफ वर्जी है। ये गैर कानूनी अमल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है, और इसका कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान इस गैर कानूनी इकदाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। नताइज की जिम्मेदारी, तमाम तर जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। हमने ये पैगाम ईरानी हुकूमत तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में ईरानी सफीर जो इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं, मुमकिन है कि वो ईरानी सफीर फिलहाल पाकिस्तान ना आए। हमने ईरान के तमाम तर जो आला सतही दौरों को भी मुअत्तल करने का फैसला किया है। पाकिस्तान और ईरान में तयशुदा दौरों के मुआहदे को मुअत्तल करने का भी फैसला किया गया है। तो नाज़रीन, ये एक डेवलपमेंट हुई, जाहिर है बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, कंसिडरिंग जो कि इस वक्त आपको पता है पैलेस्टीन के अंदर जो इस वक्त जंग लगी हुई है, एंटायर मिडल ईस्ट रीजन जो इस वक्त हम कहें तो वो एक अच्छे खासे इन्फ्लक्स के अंदर है। जाहिर है मामला काफी खराब हैं, तो इस दौरान जहां पे एक कलेक्टिव रिस्पांस मुस्लिम उम्मा की तरफ से जरूरत थी, ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये जो टेंशन पैदा हुई है, बिल्कुल ये इस मौके के ऊपर इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और हम उम्मीद करते हैं चौधरी साहब कि आने वाले दिनों के अंदर ईरान की तरफ से ये जो रियासत पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदार जो है इकदाम उठाया है, और जो एक इमीडिएट रिएक्शन हमने दिया है, इसके जवाब में हमें एक जिम्मेदाराना रिस्पांस मिलेगा। जी जो साहब। जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान की कौम, फौज और अवाम और सारे मुल्क के अदारे इस मामले में एक पेज पर है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है,
اور سب سے بڑی اسلامی ریاست ہے آبادی کے اعتبار سے بھی اور فوجی طاقت کے اعتبار سے بھی. تو ابھی تک تو پاکستان نے جو ریسٹرینٹ استعمال کیا ہے اور کر رہے ہیں ایکسرسائز، وہ ایک خوش آئین بات ہے. یہ بیسیکلی آنے والے دنوں میں یہ چیزیں زیادہ سامنے آ جائیں گی. دیکھیں پاکستان نے جس طرح میچورلی اپنا جو ہے بہیو کیا ہے، اب بہت کم ممالک ہیں دنیا میں اس طریقے سے جو ہے نا جو اتنی بڑی طاقت ہو. جیسے پاکستان بہت بڑی طاقت ہے، اس خطے میں بڑی طاقت ہے، اس کے باوجود ہم نے اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ ذمہ داری سے ہم اس کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو لے کے جا رہے ہیں. پاکستان بالکل ڈپلومیٹک نارمز کے اندر ہے، اور اب دنیا میں جو ایران کی پوزیشن بڑی کمزور ہو چکی ہے اور پاکستان کی پوزیشن ایسا میچور کنٹری اور ایک ایسا یو این چارٹر کے اندر جو رہنے والا ملک کے طریقے کے طرز کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی پوزیشن بہتر ہے. اب دیکھیں کہ باقی دیگر ممالک بھی اپنا رسپانس دیں گے، اور دنیا اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے اس معاملے کے اوپر، اور یہ چیز بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت واضح کر دیا ہے بحیثیت ریاست کہ وی ریزرو دا رائٹ ٹو ریسپونڈ، اور اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے ایران حکومت کے پاس ہوگی. اب دیکھتے ہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. ظاہر ہے ملک کے اندر انتخابات کے حوالے سے جو ہے دن گزرتے جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر سیاسی گہمی بڑھتی جا رہی ہے. تمام سیاسی جماعتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں، اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جلسوں کے اعتبار سے سب سے آگے ہے. پیچھے ظاہر ہے اب پاکستان مسلم لیگ نون بھی آہستہ آہستہ مومنٹم پکڑ لی ہے. باقی یہ چھوٹی ریجنل جماعتیں ہیں وہ بھی اپنا جو ہے اپنے جہاں پہ ان کو جلسے کرنے کی ضرورت ہے وہ جلسے کر رہی ہیں. لیکن ناظرین سوال یہاں پہ جو ظاہر ہے پہلے دن سے اٹھایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، کہ جب ہمارے تاحیات قائد محترم نواز شریف قدم رنجا فرمایا پاکستان کے اندر، اور تب سے لے کے آنورڈ ان کو جو سہولت کاری ملی بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو پی ایم ایل این کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سب کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز سے نون لیگ کو باہر نکلنا چاہیے تھے وہ نہیں نکل رہے. اور ایک خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا ووٹ کی عزتوں کا بیانیہ بڑا ایکو کیا تھا، بڑی اس کی گونج ہم نے سنی تھی. اب جو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی بیانیے کی تلاش میں ہے. بیانیہ تراشنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے لیکن بیانیہ کہیں مل نہیں رہا، اور چونکہ اب بیانیہ نہیں مل رہا، کوئی نظریہ نہیں مل رہا، کوئی سمت، کوئی ڈائریکشن سامنے نظر نہیں آ رہی، تو یہ ظاہر ہے جب ایسی حالت ہوگی تو آپ کی جو اپوننٹس ہیں، اپوننٹ جماعتیں ہیں، وہ آپ کے اوپر اٹیک کریں گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حالیہ تازہ ایک حملہ کیا ہے ہمارے تاحیات قائد کے اوپر، وہ بھی چند دنوں کے اندر سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے جلسے کریں گے. لیکن جو ینگ بلاول ہے، اگریسو جو جس انداز سے وہ حملے کر رہے ہیں، یہ ان کا تازہ حملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دوسری طرف ایک اور صاحب ہے جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے، چوتھی دفعہ، اور وہ صاحب کے پاس نہ منشور ہے، نہ نظریہ ہے، نہ انتخابی مہم چلا رہا ہے، نہ عوام سے ووٹ مانگ رہا ہے. وہ ووٹ بھی کہتا ہے کسی اور کو کہ آپ صاحب بندوبست کرے. وہ اپوزیشن کا مخالف کے بارے میں بھی کہتے ہیں کسی اور صاحب کو کس طرح بندوبست کرے. وہ سازشوں کی طاقت میں یقین رکھتے ہیں. وہ سازشوں کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں. وہ کسی اور کو جو ہے ہر روز مخاطب ہوتے ہیں کہ سر میرا کچھ کرو. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ناظرین، خورشید شاہ صاحب پرانے سیاستدان ہیں، طاقت کے ایوانوں کے اندر وہ موجود رہے ہیں، لیڈر دا اپوزیشن بھی رہے ہیں جب یہ پاکستان مسلم لیگ نون 2013 سے 2018 تک حکومت میں تھی، تو وہ جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو. تو انہوں نے بھی کچھ اپنے الفاظ کے اندر تشخیص کی پاکستان مسلم لیگ نون کی بیماری کی، تو ان کے الفاظ میں ہی سنتے ہیں. آج ایک نئی تاریخی بات ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے خود کو اتنا ایکسپلائٹ نہ کرو کہ لوگ کل کہیں کہ آپ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آ رہے ہو. میں میاں صاحب سے اپیل کروں گا خدا کے واسطے، میاں محمد نواز شریف سن آف محمد شریف، میاں محمد شریف بن جاؤ اور اس ملک کو، ریاست کو بچاؤ. کسی کے ہاتھ میں نہیں آؤ اور بہترین پالیٹکس کرو، کسی کی مدد سے مت آؤ، ورنہ وہ گو نواز گو 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 کے نواز نعرے لگیں گے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ کی بھی تعلق داری ہے، پرانا ایک رشتہ رہا ہے آپ کا، آپ کی ان کو کمیونیکیٹ کر دیں
کہ جس طرح پیپلز پارٹی والے ہاتھ باندھ کے جب دعائیاں دے رہے ہیں کہ میاں صاحب خدا کے واسطے ہم سیاستدان ہیں، جو سیاستدان کا قبیلہ ایک ہی ہوتا ہے، تو سیاست کو جو ہے ایک جگہ کے اوپر رہنے دیں، کیوں اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا رہے ہیں؟ میرے الفاظ نہیں ناظرین، یہ پاکستان پیپلز پارٹی والا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تھوڑی دیر پہلے خورشید شاہ صاحب ہاتھ باندھ کے یہ بات کریں، تو آپ بھی کوئی میسج وہاں پہ کر دیں، بس کریں میاں صاحب، تو سارا میدان کھلا ہے، لیول پلینگ فیلڈ بھی موجود ہے، بلے ہی بلے، اور ہر روز حسن ایوب خوشخبری بھی سنا رہا ہے کہ اب طاقت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ طاقت اب ابل رہی ہے، وہ پہلوان بڑا تگڑا نہیں ہو جاتا، اب وہ پھر کہتا ہے میرے نزدیک کوئی نہ لگے، تو بس آرام سے اپنے اوپر بھروسہ کرے اور آگے بڑھے۔ میں کچھ کہہ لوں؟ چوئی صاحب جو آپ کی جو ہے لب کشائی کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں سر۔ وہ جو یہ جو میلہ ہوتا ہے نا شالامار کا، تو یہاں جو پہلے زمانے میں اپنی سارے بال صاف کر کے نا سر پر، اور وہاں مالش کر کے اور اپنا کھونڈا پھر کے لے کے پھر رہے ہوتے تھے لوگ، اور کہتے ہے کوئی جڑا میرا کھنے سیکے، یعنی ہے کوئی جو میرا سر پھاڑ دے اور میں یعنی بلیڈنگ کروں، خون نکلا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی والے تو اور یہ پیپلز پارٹی والے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ صرف لوگوں کی روز کے اندازے لگا لیں ان کی میل ملاقات کے۔ ایک صاحب ہیں جنہوں نے آج پھر بڑا لمبا چڑا بیان دیا، وہ نواز شریف یہ کریں گے، میں یہ کروں گا، ایسا کریں گا۔ او بھائی آپ انتظامیہ اور نگران بندے کو لے کے بیٹھے رہے ہو، او جی باقی تو ٹھیک ہے، سارا ٹھیک ہو گیا، سارا ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک کرو کہ وہ فلانی جڑی پارٹی ہے نا ہوں انہوں دے پولنگ ایجنٹ جڑے نے نا پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں ہو۔ اچھا ناظرین، یہ جو بیانیہ اب بنا رہے ہیں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی والے پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف، اس کو تقویت دی ہے آج آصف کرمانی صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں اور بڑے ہی قریب جانے جاتے تھے کچھ عرصہ پہلے تک۔ آج کل کیا حالات و واقعات ہے یہ تو حسن ایوب سے ہم جانیں گے۔ آج جب سے ان سے پوچھا گیا کہ محترم تاحیات قائد اتنے کمپرومائز کیوں لگ رہے ہیں، تو ان کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نواز شریف کمپرومائزڈ کیوں ہو گئے ہیں؟ نہیں، کمپرومائز نہیں ہوئے۔ کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں انسان ان میں پورا اتر آتا ہے، کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں اس میں انسان نہیں پورا اتر پاتا۔ کمپرومائز نہیں میں کہوں گا، میرا خیال ہے کہ پریکٹیکل زیادہ ہو گئے، پریگمیٹک زیادہ۔ ہلکی سی مسکران میں وہ سب کچھ کہہ گئے، لیکن وہ جو بیانیے کی جنگ ہے وہ کب پاکستان مسلم لیگ نون ہاری، وہ جو واٹر شیڈ مومنٹ تھا، وہ جو ایک اہم نقطہ جس کے اوپر پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس وہ جو ووٹ کو عزت دو کا جو ایک بیانیہ تھا بڑا زبردست تھا، ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اس کا حوالہ بھی دیا ہے آصف کرمانی صاحب نے۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو ہمارے ہاتھ سے پھسل چکا ہے کب کا۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو ہاتھ سے پھسل گیا تھا نا، جب آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی تھی، وہ تو ختم ہو گئی کہانی۔ آپ پرانے تجربہ کار ہیں، ملاقات بھی رہتی ہے، تو ہیلپ کریں انہیں، کوئی تراشنے میں کوئی بیانیہ، مطلب یہ کیا ہو گیا بیانیہ کی تلاش کے اندر؟ الیکشن سرتے آئے رہے تو بیانیہ کی تلاش کے اندر جو ہے گھوم میں رہے سے ہیں۔ بات پوری کروں، مجھے ٹوکنگ تو نہیں؟ نہیں پلیز گو بات کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو دورہ سندھ سے بلا لیا گیا ہے، پی ٹی آئی نے بلا لیا ہے، مرکزی قیادت نے، ہم اس کو زیر بحث نہیں لے کر آ رہے۔ ہم نے جناب ووٹ کو عزت دو پر جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی اپنی مرضی ہے، کانٹینٹ اپنا مرضی کا، لیکن سوال ایک بنتا ہے بڑا امپورٹنٹ، میں جواب دوں گا آپ کو۔ اچھا دوسری بات دیکھیں جی، رحیم جار خان والے جو آر او کے آفس میں حملہ ہوا، 150 لوگ لے کے گئے وہاں پر، امیدوار پی ٹی آئی کا امیدوار تھا، تو میں تو یہ کہوں گا کہ جی وہاں پر تو دوبارہ ایک جو ہے وہ تشدد کا عنصر وہ لے کر آ گئے، اور دوبارہ 9 مئی سے سیکھے نہیں، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں تو آج بات کروں گا ووٹ کو عزت دو کے مقابلے میں کہ آر او کو عزت دو، اپنے آر او کو پہلے عزت ملے گی، اپنے تاحیات قائد کی گل کرنا، میں گل مکمل کر لوں، میں کہتا ٹوکیں گے نہیں آن لائٹر نوٹ نہیں، میں بالکل آپ ضرور وقت لیجیے گا۔ وہ چوئی صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ ویسے تو وہ کہا کرتے ہیں چوئی صاحب کہ میں تمہیں چھڑنا مجھ تھلے تو جانے کٹے تھلے ہو، تو سوال ہم پوچھ رہے ہیں ہمارے جو تاحیات قائد پاکستان مسلم لیگ نون فیوچر کی گورنمنٹ کی جو دل کے پہلے ہم 6 دن بلا ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ وہ تو امپورٹنٹ نہیں تھی، نہیں وہ ختم تھا نا، ختم ہو آپ گیا اس سے پہلے کہا تھا ختم تھا، پھر ہم نے 6 دن بلا ڈسکس کیا، اب پارٹی لیکن فنش ہو آج گئی نا، ہم آر او کا معاملہ کل ہم نے ویل لیفٹ کر دیا، ہم نے ذکر ہی نہیں کیا آر او کا۔ آر او کے دفتر کے اوپر حملہ کیا 150 بندوں کے ساتھ، الیکشن کمیشن نے امیڈیٹلی ایکشن لیا اور ان کو بلایا اور کہا کہ خبردار آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آف 2nd 9th میں ریپیٹیشن ایسا نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں
لیکن یہ خبر دیتا ہوں کہ ریاست پاکستان پلاننگ ہے، مضبوط ہے، عزائم ہے، اب پاؤں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، تمام اطراف کے اندر لوگ موجود ہیں، اور بالکل اب آپ بات کر لیجیے، اب جو بالکل نہ کوئی اس طرح کی سیکیورٹی کی حالت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ 9 مئی بھی جو نے کیا تھا وہ بھی اپنے جو ہے انجام کو پہنچیں گے. ریکارڈ بات کر رہا ہوں، اٹیمپٹ ہونے جا رہی ہے، ایسا نہیں، 9 مئی پارٹ 2 کی اٹیمپٹ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہم آواز ہوں. جہاں تک بات آگی کرمانی صاحب کی، جی دوبارہ سنا دوں کیا چیز؟ میں کہا بھولنا نہ گئے، بالکل یاد ہے مجھے. یا یہ دوبارہ سنا دیجیے گا پروڈیوسر صاحب، یہ کرمانی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو ہمارے ہاتھ سے پھسل چکا ہے کب کا. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو ہاتھ سے پھسل گیا تھا نا جب آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی تھی، وہ تو ختم ہو گئی کہانی. اچھا، بیانیہ آپ کی نظر میں اب کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس؟ وہ کیا بیانیہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں یا کیا ہونا چاہیے؟ بیانیہ جو بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں، پہلے کوسچن تو یہ ہے کہ آصف کرمانی صاحب مسلم لیگ نواز میں ہیں؟ کس کے سینیٹر ہیں جی؟ کس کے سینیٹر ہیں؟ مسلم لیگ نواز میں ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا، نواز شریف صاحب جب ملک سے باہر چلے گئے تھے تو پیچھے ان کی بیٹی اکیلی تھی، جب وہ گرفتار ہوئی کبھی ملاقات کے لیے گئے. یہ تو سٹاف میں تھے نا میاں صاحب کے، اور میاں صاحب نے وہاں سے ان کو سینٹر بنا دیا. جو حقیقت ہے اس سیاسی کو گھرانا تو نہیں ہے نا، نکال باہر میں نے گل مکمل کرنا جی پلیز. اچھا، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے اپنی سیاسی جدوجہد جو کی، اس میں کہیں نظر آیا آپ کو؟ مریم نواز صاحبہ کی کتنی پیشیاں ہوئی تھی ہائی کورٹ میں یا نیب کورٹس میں؟ کسی پیشی میں دیکھا آپ نے ان کو؟ آج ان کو یاد آ گیا جی کہ جناب ووٹ کو عزت دو. محترم، آپ نے اپنی قیادت سے وفا کدھر کی ہے؟ دیکھیں، آج برا وقت ہے نا پی ٹی آئی کے اوپر، تو عمران خان کے ساتھ جو اس وقت میں لوگ وفا کریں گے، آنے والے دنوں میں وہ بندہ اور ایک بندہ جو جسے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکیں گے. اسی طریقے سے جن لوگوں نے مشکل وقت میں جدوجہد کی، یعنی آپ محمد زبیر صاحب کی بات کریں، مجھے مانتا ہوں کہ مشکل وقت میں وہ کھڑا رہا، اور جو بات ہوئی اس کو کھڑے لائن لگا دیا. جو بات ہوئی، میں کہہ رہا ہوں وہ زیادتی ہے، اس کو رائٹ بنتا ہے، وہ تنقید کر سکتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ مورل جو ہے، اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ پارٹی قیادت پر تنقید کر سکے. یہ محترم جو غائب رہے، مطلب کہیں نظر نہیں آئے، آج جناب آگے جناب، اور جناب انہوں نے کہا اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بات غلط کر رہے ہیں. جی بات غلط کر رہے ہیں. ان کا بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے جی. انہوں نے نہ پارٹی کے لیے قربانی دی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں چوری کھانے والے مجنوں. اور سیاست کے اندر میں تو جو اوریجنل ورکر ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، ایم کیو ایم کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، کسی بھی جماعت کا ہے، جو ورکر ہے اپنی جماعت کے ساتھ لائل ہے، اس کی عزت بھی ہونی چاہیے اور اس کو سر پر بٹھانا چاہیے. ایسے لوگوں کی بات کرنا، مطلب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح فرمائیں. اچھا جناب اعلیٰ، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے حسن ایوب نے ایک سٹوری بریک کی تھی ہمارے شو کے اوپر ہی، لاسٹ ویک، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کہ پارٹی کے اندر جو فیصلہ سازی کا عمل ہے، اگر کسی کا یہ کسی کے ذہن کے اندر یہ چیز ہے کہ خیال ہے کہ اس وقت تاحیات قائد کے پاس ویٹو پاور ہے، تو ان کے ہاتھ سے یہ ویٹو پاور جا چکی ہوئی ہے. یہ خبر بریک کی، اور اس خبر کی تصدیق آج سینیٹر کرمانی صاحب، مجنوں میں نہیں کہہ رہا، چوری کھانے والے میاں مٹھو جو ہیں کرمانی صاحب، لیکن مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کرمانی صاحب ہر موقع کے اوپر ساتھ رہے. اب یہ چاند ایک واقعات بتا رہے ہیں. ایک ویڈیو دکھا دیں. اچھا، وہ جب وقت میں ساری پاناما کی پیشیاں ہوتی تھی، ہمیشہ وہاں پہ مائک تک سنبھالتے تھے، وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے، ریسیو کرتے تھے سب جگہ. اس ٹائم وہ پرائم منسٹر تھے، ایس اے پی ایم تھے. نہیں، جب اس ٹائم تو وزارت ملی ہوئی چکے ہوئے تھے. جب مشکل وقت سٹارٹ ہوا ہے، جب حکومت گئی ہے، چلے اس کے بعد کتنے نظر آئے. آگے بڑھتے ہیں جی. کرمانی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ فیصلہ سازی پارٹی کے اندر اس وقت جو ہو رہی ہے وہ کون ہے، کس کے پاس ہے؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ حسن ایوب صاحب نے کوئی جو ہے نا وہ لائن لے رہے ہیں. پارٹی میں کچھ ایسے بھی ایلیمنٹ ہے جو ان کے فیصلے یا ان کی جو رائے ہے اس کو تبدیل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. میں تو دیکھا تھا ایک چین آف کمانڈ ہوتی تھی کہ ان کا حکم ہوتا تھا مجھے کہ یہ 1 2 3 4 5 یہ چیزیں کرنی ہیں، اور وہ فوراً ایکسیکیوٹ کر دی جاتی تھی. اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کی فیصلہ سازی میں اور بھی کچھ عوامل ہیں جو وہ، اور کچھ اور عناصر بھی جو ہیں وہ بھی آ گئے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، کریڈٹ تو دینا پڑے گا حسن ایوب کو، کہ حسن ایوب نے اس نے کہہ دیا تھا کہ ویسے میرے تاحیات قائد آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے فیصلے کی طاقت لے لی. اب کرمانی صاحب بھی اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں، تو یہ واقعی مجنوں ہیں، میاں مٹھو تھے، پارٹی کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں. میرے خیال میں یہ جو انٹرویو ہے، ابھی تک میں اگر پی ایم ایل این میں ہوتا اور پی ایم ایل این کا میں چیف آرگنائزر ہوتا، تاحیات قائد ہوتا، صدر ہوتا، تو میں تو ابھی تک اس کے اوپر نوٹس ایشو کر دیتا جناب اعلیٰ
کہ آپ اگر پارٹی کے مشکل وقت کے ساتھی نہیں ہیں تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا اس موقع کے اوپر جب ہم انتخاب میں جا رہے ہیں اور پارٹی کو آپ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو ان کو شوکاز ان کو ہونا چاہیے تھا. جی چوئی صاحب. او بھائی بات سچی بات نکل جاتی ہے، سچی بات جس کے منہ سے مستی میں فقیہ ہے مصلحت بین سے وہ رند بادہ خار. اچھا بات کرنی چاہیے تھی خدا لگتی. اگر کوئی بندہ کہے کہ جی میں عمران خان کا بڑا اچھا وہ میں نے کہا تھا بانی چیئرمین کا بہت قریبی اور وفادار ہوں، اور وہ ساتھ کہے کہ جی عثمان بزدار جو ہے وہ آسمان سے اترا ہوا ایک ایسا ستارہ تھا جس نے پی ٹی آئی کو آسمان تک پہنچا دیا، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ خوش آمدی ٹٹو ہے، اس کو نہ پلے کچھ ہے، نہ کوئی اس بات کا تمیز ہے، نہ اس کو تباہی کرا دی پارٹی کی اور اس کے بیانیے کی، اور وہ اسی شخص کے اسی فیصلے کو یعنی پبلکلی اس طرح خوش آمد کرنے کے لیے اس کی تعریف کر رہا ہے. اگر کوئی بندہ اب رونا شروع کر دیں گے خابر صاحب کہ آپ نے وہ سبجیکٹ رکھا نہیں تھا کہ شاہد خاقان عباسی نے کس وقت ان کو ڈچ کیا نواز شریف یا شہباز شریف کو، مجھے ایک بتائیں. مفتاح اسماعیل نے کب ان کو چھوڑا تھا، اس کے بعد مہتاب عباسی، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اور پنجاب سے بھی بے شمار لوگ، اور نثار علی نے کون سا نقصان کیا تھا پوری مسلم لیگ میں. میں آج پھر دوبارہ دہراؤں گا، چودھری نثار علی خان واحد سیاستدان ہے جو پاکستان کی سیاسی ڈائنامکس کو سمجھتا ہے. یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں بھائی. اگر اس نے کہہ دیا، اور زبیر کس دن ان سے بھاگ گیا تھا، وہ کہاں ہے اس وقت، اور کتنے اور نام چاہیے میں دے دیتا ہوں لے کے. کمال کرتے ہیں. لیکن یہ جو چوئی صاحب بات کریں ناظرین، کرمانی صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں، ہم پرانے ایڈیشن کے لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے ناظرین جو گاڑیوں کا جو ایڈیشن آتا ہے لیٹسٹ سال 2024 کی گاڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ پرانا ایڈیشن کے لوگ ہیں، اب وہ ظاہر ہے پیچھے چلے گئے ہیں، اور جو نئے ایڈیشن کے لوگ ہیں وہ آگے ہیں. تو یہ جو فیصلہ سازی کا معاملہ ہے اس میں کافی جو ہے فرق پڑ گیا ہے. سنیے. میں ہوں ایک یا اور کئی لوگ ہوں گے میرے سے سینئر بھی جو ہیں، ہم لوگ مسلم لیگ کا پرانا ایڈیشن ہے. اب مسلم لیگ کا نون کا ایک نیا ایڈیشن آ گیا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے نیا ایڈیشن جو ہے اس کے لوگ ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی فیصلہ سازی نواز شریف کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ ہاتھ میں ہے، لیکن پہلے کلی طور پر اگر ان کے ہاتھ میں تھی، اب جون سا ہے، اب ظاہر ہے نوجوان قیادت بھی ہے موجود، تو ظاہر ہے ان کی بھی بات سننی تو پڑتی ہے، اور وہ لوگ فیصلہ سازی پر نظر انداز تو ہوتے ہوں گے نا. ساتھ ہی انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ اس وقت جو پارٹی ہے وہ کس کے انڈر انفلوئنس ہے، زیر اثر ہے، اور کون پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے، اور جو وجہ بن رہی ہے یہ جو اولڈ ایڈیشن ہے وہ سائیڈ لائن ہو رہے ہیں اور نیو ایڈیشن ہے وہ فرنٹ پہ آ رہے ہیں. کیا مریم نواز کو سیاسی جانشین بنانے کی خواہش کی وجہ سے سینئر لیگی رہنما نواز شریف سے دور ہو رہے ہیں؟ شاہد خاقان صاحب تو یہی کہتے ہیں. ان کا تو یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جی میں نے میاں صاحب کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر مریم بی ہوں گی تو مشکل ہوگا. دیکھیے لیڈر ایک ہوتا ہے، میرا لیڈر جیسے کل بھی نواز شریف تھا، آج بھی نواز شریف ہے، پرسوں بھی میرا لیڈر نواز شریف ہوگا. باقی چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے مریم نواز ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، وہ سارے نواز شریف کے کارکن ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پرانے جو اولڈ ایڈیشن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے انہوں نے لمبا وقت دیا ہے پارٹی کو. نہیں ویسے کرمانی صاحب آج کل سکھ اور چین میں ہے یا سکھ اور چین کے بغیر؟ آپ کا راوی کیا کہتا ہے؟ نہیں میرا راوی تو چین ہی چین لکھ رہا ہے نا. میں نہیں کرمانی صاحب کے حوالے سے. کرمانی صاحب دیکھیں نا سکھ اور چین میں ہے یا نہیں، بڑا امپورٹنٹ بات ہے. نہیں راوی کو بھجوائے نا اس کے پاس. نہیں آپ بات سمجھ جائیں. میں عوام سمجھنا چاہتی ہے تھوڑے کو بھوتا راوی صاحب اگر بے چین ہیں، تار کو مفصل صاحب تو راوی صاحب میں بات کھول دوں گا تو وہ بات پھر اتنی اچھی نہیں ہوگی. یہ نہیں کیوں سکھ اور چین والی ایک بات ہے. کمال کرتے ہیں. دیکھیں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کی فیصلہ سازی، ان کے تاحیات، قائد، وہ ساری کی ساری جو پارٹی قیادت کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھا دیا گیا ہے. اور بنیادی طور پر تو آپ کی سٹوری کی انہوں نے تصدیق کی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی راوی ان کے حوالے سے سکھ چین نہیں کہہ رہا. سٹوری نہیں ہے نا، سکھ چین جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اب بعد میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے بات پبلک باتیں یہ لاہور کے حوالے سے بات ہے. پرائیویٹ باتیں نہ لاہور کریں. میں جگہ ہے سکھ چین کے نام سے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں.
میرے علم میں نہیں ہے، میں لازمی میں آگے بڑھتے ہیں جی. دیکھیں، نہ تو کرمانی صاحب مسلم لیگ نواز کے ترجمان ہیں، نہ ہی پارٹی کا کوئی عہدہ ان کے پاس ہے. میں تو یہ سوال کر رہا ہوں، یہ تو دور کی بات ہے، وہ پارٹی میں بھی ہے یا نہیں معلوم. انہوں نے گوجہ نشین اختیار کر لی تھی. سینیٹر اجاز شاہ صاحب کے ساتھ رشتہ داری نبھا رہے تھے. اجاز شاہ صاحب جو کہ وزیر داخلہ تھے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اجاز شاہ صاحب کے ساتھ اپنی رشتہ داری نبھائی تھی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اجاز شاہ صاحب کے ساتھ اپنی رشتہ داری نبھا رہے تھے. نہیں تو خاموشی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی. پارٹی سے تقریباً نکل گئے تھے، بس پارٹی کے سینیٹر بن گئے تھے اور پارٹی کے لیے خدمات کی ہیں. ان کی بتائیں سوائے نواز شریف کے اسٹاف ہونے کے بشیر میمن صاحب کو جانتے ہیں؟ کیا انہوں نے بشیر میمن صاحب کو جانتے ہیں؟ اچھے طریقے سے جانتا ہوں. اب سب کی جو ہے ساری وہ آپ کو پتا ہے کہ فاروق ایچ نائک اور خواجہ آصف صاحب کی آپس میں رشتہ داری آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت قریبی ہے رشتہ داری ہے، لیکن مجھے یہ سمجھا دیے گا، ایک پارٹی کو آپ سینٹ کا ٹکٹ دیتے ہیں، ایک آدمی کو، ہاں ایک شخص کو ایک پارٹی ٹکٹ دیتی ہے اور پارٹی اس کو ووٹ دیتی ہے. فیڈریشن کے اندر وہ ایک صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ویسے میں اس کو کیسے سمجھوں، مجھے سمجھا دیں. نواز شریف صاحب کے سٹاف میں تھے، نواز شریف صاحب نے ان کے اوپر احسان کیا، وہ اس ٹائم پارٹی نے احسان کیا یا وہ سمجھ نہیں سکے، ان کے پاس یہ اتنی جو پولیٹیکل ایکیومنٹ نہیں تھی کہ وہ ایک سمجھ پائیں کہ یار ایک بندہ کیا ہے. سب سے زیادہ قریب وہ تھے، سب سے زیادہ بالکل. اس حوالے سے گیجنگ کے حوالے سے میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ان سے غلطی ہوئی، مس کیلکولیشن ہوئی، نہیں دینا چاہیے تھا ایسے شخص کو. سینٹ کا جو ہے اپنا امیدوار نہیں بنانا چاہیے تھا اس کو. سینٹ لیکن آپ کی جو سٹوری ہے لیکن بات آئی کہ فیصلہ سازی نہیں ہے، وہ تو کٹ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں نا. میں اس میری سٹوری پہ بات پوچھنی ہے. ویسے کس کے پاس ہے؟ ذیشان صاحب کی آواز کمرے سے ادھر تک آ رہی ہے. انفلوئنس کس کے پاس ہے؟ انفلوئنس جو ہے وہ نواز شریف کے پاس ہے سب سے زیادہ. اچھا، لیکن ان کے بہت سے فیصلے ایسے ویٹو ہو رہے ہیں جن کو آپ کے الفاظ، ان کے ہوئے ہوئے فیصلے ویٹو کو اس حد تک کر دیا کہ نواز شریف صاحب نے وہ فیصلہ اٹھا کر طلال کو دے دیا جس فیصلے پر میں نے بات کی تھی. طلال کو کہا کہ یہ فیصلہ آپ کرو. ویسے ٹکٹ طلال کا تھا لیکن انہوں نے طلال چودھری کو بول دیا جی فیصلہ آپ کرو. پھر طلال صاحب نے اچھی ڈیل لاک کی ہے، طلال بھی کوئی نقصان بھی نہیں گئے. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں. اب حسن ایوب ہیں، اب ان کا جو آرگومنٹ ہے کہ طلال صاحب نے اچھی ڈیل لی ہے. ناظرین کوئی جو سیاستدان ہوتا ہے نا، وہ جو حلقے کا جو پولیٹیشین ہوتا ہے، وہ ظاہر لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے. بڑا نہیں میں تفصیل بتاؤں گا آپ کو کہ وجہ کیا ہے، بات کریں گے اس کے اوپر ضرور کریں گے. ابھی ناظرین ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد یہ کیوں ایک سینئر قیادت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، ایک خاص طبقہ جو ہے وہ علیحدہ ہو رہا ہے اور یہ جو اولڈ ایڈیشن جو ہے سائیڈ لائن ہو رہا ہے، نیا ایڈیشن جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہا ہے، اور کیا یہ پارٹی کے لیے اچھا ہوگا؟ ظاہر ہے انتخابات کے اندر جا رہی ہے پارٹی، اور یہ جو ڈفرینٹ آپ نے دیکھا پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کا انٹرویو، پھر محمد زبیر صاحب کا انٹرویو. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ محترم جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب آف لیٹ انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا پارٹی کی قیادت کے اوپر کہ اگر ہم نے اسی انداز سے طاقت حاصل کرنی ہے تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ ہم سیاست ہی چھوڑ دیں. ناظرین اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین جو کرمانی صاحب نے مریم صاحبہ کے حوالے سے بات کی، پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو کیا مریم نواز کو سیاسی جانشین بنانے کی خواہش کی وجہ سے سینئر لیگی رہنما نواز شریف سے دور ہو رہے ہیں؟ شاہد خاقان صاحب تو یہی کہتے ہیں. ان کا تو یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جی میں نے میاں صاحب کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر مریم بی ہوں گی تو مشکل ہوگا. دیکھیے لیڈر ایک ہوتا ہے. میرا لیڈر جیسے کل بھی نواز شریف تھا، آج بھی نواز شریف ہے، پرسوں بھی میرا لیڈر نواز شریف ہوگا. باقی چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے مریم نواز ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، وہ سارے نواز شریف کے کارکن ہیں. خاقان عباسی صاحب سے جب یہی سوال ہوا کچھ عرصہ پہلے تو ان کا کیا جواب تھا؟ میں نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب میری پارٹی کے صدر ہیں. اس کے علاوہ میں کسی کی لیڈرشپ پہ نہ ہاں یا نہ نہیں کر سکتا کیونکہ لیڈر تو ہمارے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف. ناظرین یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے پارٹی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی جب سوال اٹھا یہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، تو بار بار ایک بات جس کے اوپر جو زیادہ سے زیادہ فوکس ہوا، جس کے اوپر زیادہ زور دیا گیا چیف جسٹس صاحب آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، کہ اگر ہم نے جمہوریت ملک کے اندر لانی ہے تو بڑا ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت لے کے آئیں. ایسا نہ ہو کہ جو خاندانی جو بنیاد کے اوپر سارے معاملات آگے چلیں. کچھ عرصہ پہلے خواجہ سعد رفیق، وہ بھی پرانے سیاسی کارکن ہیں،
اور ان سے بھی جب سوال ہوا تو انہوں نے بھی ایک خاص ریئیکشن دیا. 2017 کی بات آپ کو سنا رہے ہیں. ہماری جماعت میں کوئی بادشاہت نہیں ہے. مریم نواز شریف ہماری چھوٹی بہن ہے, باس نہیں ہے. حمزہ شہباز شریف ہمارا چھوٹا بھائی اور ساتھی ہے, باس نہیں ہے. محمد زبیر صاحب بالکل صحیح جو ہے تعریف کر رہے تھے حسن ایوب کے. مشکل وقت میں وہ پارٹی کے ساتھ رہے, لیکن آج کل ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے تو انہوں نے بھی بتا دیا. آپ نون لیگ میں ہیں ابھی تک؟ میرا خیال ہے میں ہوں. جی بالکل, جیسے شاہد کا کھانا باسی ہے ویسے میں بھی ہوں. بس اتنے ہی ہیں, مطلب ہے بھی اور نہیں بھی. ہاں, مطلب کسی فیصلہ سازی میں نہیں ہوں. اور ظاہر ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا اختلاف کیا ہے, وہ اپنے جو ہے ببنگ دوہل بغیر اور کیا روک رکاوٹ کے, بغیر کسی ملاوٹ کے آج کل ایکسپلین کر رہے ہیں. میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جو آج پی ایم ایل این نے اپنائی ہے. میں آج الیکشن نہیں لڑ رہا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے, کیونکہ مجھے مسلم لیگ نون کی سیاست سے اتفاق نہیں ہے جو آج. میں پارٹی کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا. اور بہت سے لوگ مایوس ہیں, جو عمل تھا امیدواروں کی سلیکشن کا, اس سے بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں. ناظرین, یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں شاہد صاحب کا, کہ انہوں نے کیا فرمایا. ابھی 14 تاریخ کو یہ خبر چھپی اسی سال کہ نون لیگ ڈکیتی سے اقتدار میں آ رہی ہے. شاہد خاقان عباسی, پاکستان میں کرسی کی کوئی طاقت نہیں, میں بھی وزیر اعظم نہیں ملازم تھا. نواز شریف کے اقتدار میں آنے والے طریقے سے اختلاف, یہ وہ کہہ رہے فرما رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین, کل ہی ہم نے آپ کو ایک بیان سنایا تھا JUIF کے سینئر لیڈر حافظ حمداللہ صاحب, کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ وہ بھی مشورہ دے رہے ہیں, جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی والے مشورہ دے رہے ہیں بار بار تاحیات قائد کو, کہ عوامی حمایت کے اوپر اعتبار کریں, ادروائز آپ ایک کٹ پتلی جو ہے اقتدار میں آئیں گے, آپ کو کٹ پتلی کی طرح چلایا جائے گا. میاں صاحب پر عوام اعتماد کریں گے, اکثریت ان کو ملے گی انتخابات میں, تو ان کو مبارک ہو حضرت عظمیٰ. اگر کسی اور بڑی پارٹی کو, پیپلز پارٹی کو ملے گی عوام کے ووٹ سے, تو بہت مبارک ہو. اگر ہم عوامی سیاست کے بجائے پاور پالیٹکس کریں گے, کہیں اور دیکھتے ہیں, یہ جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے, خواہ پیپلز پارٹی کا ہو, PMLN کا ہو, یا کسی اور پارٹی کا, سمجھو کہ وہ یا تو جنیجو جیسا وزیر اعظم ہوگا, یا تو شوکت عزیز جیسا وزیر اعظم ہوگا, انوار الحق کاکڑ جیسا وزیر اعظم ہوگا. ایک پپٹ ہوگا نا, چو مربع ملا کے. میں اس حکومت کا مستقبل بہت خوفناک دیکھ رہا ہوں. ناظرین, آن گراؤنڈ جو سیاستدان ہیں وہ تو ایک ڈفرنٹ حقیقت اعداد و شمار سامنے رکھ رہے ہیں, لیکن ہمارے تاحیات قائد کے جو خاص نمائندے ہیں جنہوں نے اپنا جو الیکشن سیل کو ہیڈ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو, وہ بتا رہے ہیں کہ بالکل کوئی فکر کی بات کوئی نہیں ہے, جو ہے زوروں کے اندر ہیں, سادہ اکثریت تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہمارے لیے. نیشنل اسمبلی میں جو 266 سیٹیں ہیں, اس کے اوپر ہم نے 208 کینڈیڈیٹس کو آل اوور پاکستان ہم نے ٹکٹیں ایشو کی ہیں, اور جو تمام چاروں صوبوں کو ملا کے 593 سیٹ جو ہیں اس کے خلاف ہم نے 463 سیٹیں ٹکٹیں ایشو کی ہیں حلقوں میں. 859 کے اگینسٹ ہم نے 671 ٹکٹیں ایشو کی ہیں. ہماری توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں سمپل میجورٹی سے زیادہ کامیابی حاصل ہوگی. پولیٹیکل سٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں, اس کے لیے بھی یہ نہایت ضروری ہے. تو چودھری غلام حسین صاحب, حسن ایوب ٹھیک کہتا ہے نا, یہ سارے شور مچاتے رہے, کوئی میاں مٹھو تھا اس وقت, کوئی اچھے وقتوں کا ساتھی تھا, چوری کھانے والے مجنو تھے, خاقان عباسی صاحب بھی کچھ چاہتے تھے, چودھری نثار بھی کچھ چاہتے تھے, محمد زبیر بھی کچھ مانگتے تھے, لہذا کرتے رہے سے کیا فرق پڑتا ہے. پارٹی تو بڑے جو ہے بڑے اچھے انداز سے بڑے زوروں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, تو ظاہر ہے ہمیں سادہ اکثریت مل جائے گی. تو کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ لوگ بیانات دیتے رہیں تو؟ نہیں تو سادہ اکثریت لینی تھی آپ نے, تو کینڈیڈیٹ تو پورے ملک میں 208 آپ نے کھڑے کی ہے, تو آپ کا مطلب صرف ایک ہی پارٹی نے جیتنا ہے. اگر لا آف ایوریجز بھی دیکھ لیں تو ان کی تو 100 بھی نہیں آنی. نہیں وہ کہہ رہے ہیں مطلب جو مخالف کہہ رہے ہیں, جی گو ہے, جو مخالف کہہ رہے ہیں ان کی 25 30 40 سیٹیں سے زیادہ نہیں آج بن رہی. اب الیکشن والے دن کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے, ہم اس پر کوئی رائے زنی نہیں کرتے. ہم صرف چاہتے امن و امان رہے اور بڑی دھاندلی کی جو ایفرٹ ہے وہ اس کو روکا جائے.
بالکل ناظرین، صاف اور شفاف انتخابات ملک کے لیے ضروری ہیں، ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے. سو آپ بائی آرگومنٹ کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 266 ٹوٹل ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں، اس میں سے 208 جو ہے انہوں نے نشستوں کے اوپر ٹکٹیں ایشو کی ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں آرام سے سادہ اکثریت نون لیگ کو مل رہی ہے. دیکھیں یہ تو ابھی تو کچھ ایویلیویشن ہوئی ہے. پنجاب میں تو پوزیشن بہت اچھی ہے اور کے پی میں بھی جو امیدوار آئے ہیں وہ اچھے آئے ہیں. بلوچستان کے امیدوار بس اوکے ہیں، مطلب اس کے حوالے سے کوئی 100% بات کی جا سکتی. سندھ میں بھی پوزیشن کو اچھی نہیں ہے مسلم لیگ نواز کی، لیکن پنجاب کے اندر پوزیشن بہت اچھی ہے، کے پی میں اندر پوزیشن بہت اچھی ہے. اور دیکھیں اس وقت جو پنجاب سویپ کرنا پڑے گا اگر آپ نے صرف پنجاب کے اندر بھی 2013 میں صرف پنجاب ہی سویپ کیا تھا، پنجاب اور کے پی کی بات کر رہا ہوں. ان دو صوبوں کے اندر مسلم لیگ نواز کی پوزیشن بہت اچھی ہے، مرکز کے اندر اچھی پوزیشن ہے، لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کتنے جو ہے وہ سیٹیں نکال پاتے ہیں. 100+ تو وہ جائے گی شیورلی. لیکن ایک میں بات وہ شروع کرنا چاہ رہا تھا جو امپورٹنٹ بات تھی، کٹ پتلی کی بات ہو رہی تھی، تو اچانک وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا میرے ذہن میں وہ ان کا خیال آ گیا. جی بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران احمد نیازی نام ہے ان کا. کہاں پر ہوتے ہیں آج کل اجالہ میں ہوتے ہیں. تو ان کا کیا وہ کٹ پتلی کا نہ کیا نا، تو میرے تو وہ بیسکلی کسی کو میں نے آج تک جو اپنے دماغ میں ایک خاکہ بنایا ہوا نا کٹ پتلی کون ہے، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کٹ پتلی کون ہے، تو وہ عمران احمد نیازی تھے. میرے دماغ میں تو یہی ہے. آپ حمداللہ صاحب کا بیان آپ نے غور سے اچھا آپ اگلی بات سن لینا میری بات. ساتھی ہیں ان کے پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں، اپنی الگ جماعت ہے حمداللہ صاحب کی، اور حمداللہ صاحب کی بات ابھی آپ کو پتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی جو اتحادی ہے، محمد زبیر صاحب کی بات آپ نے اتنی کی ہے تو میں ان کا جواب دیتا ہوں نا. اتحادی ہیں، محمد زبیر صاحب برے وقت کے ساتھی تھے، برے وقت کے ساتھی تھے، لیکن اچھے وقت میں ان کو گورنر سندھ بنایا. شاہد خاقان عباسی صاحب اگر برے وقت کے ساتھی تھے، تیارہ سازش کیس کے بھی ساتھی تھے، تو پھر اچھے وقت میں انہیں وزارت عظمیٰ بھی تھی. لیکن اب شاہد صاحب کے تو مسائل کچھ اپنے ہیں. لیکن محمد زبیر صاحب کے بارے میں یہ بات کروں گا کہ وہ ٹیکنوکریٹ ٹائپ آدمی ہیں. ان کا جو رول ہے وہ گورنمنٹ میں جب جماعت آتی ہے اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں ان کے لیے اگر وہ خاموش رہیں گے تو میں 100% شیور مشورہ دے رہے ہیں. نہیں، میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر وہ خاموش رہیں، اگر وہ خاموش رہیں تو ڈیفینیٹلی جب گورنمنٹ بنے گی تو کوئی نہ کوئی رول اچھا امپورٹنٹ ہوگا. لیکن اگر وہ اسی طریقے سے اگر بیانات دیتے رہیں گے، میں جاننا کے حوالے سے جی میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیچارے چلو وہ تو ٹیکنوکریٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں باہر سے، تو یہ جو بشیر میمن صاحب نے یہ جو 34-35 سال ایک سول بیوروکریسی کی سروس کی ہے، تو وہاں پہ سیاست ہی سیکھتے رہے ہیں؟ نہیں، ان کی جو فیملی ہے بشیر میمن صاحب کی، وہ پہلے سے سیاست میں سندھ صوبہ دے دیا، سارے کا سارا پورا صوبہ انہوں نے کسی ٹرمز کے اوپر لیا نا، وہ کچھ وہ ڈیلیور کریں گے، انہوں نے کوئی اتحاد بنوائے ہیں انہوں نے. وہ بیسیکلی ان کا رول آج شروع نہیں ہوگا. بشیر میمن صاحب کا رول جو اگلے 5 سال ہیں اس انتخابات کے بعد والا، ان کا ایکچوئل ٹاسک اور کام تب سٹارٹ ہوگا. انہوں نے مسلم لیگ نواز کو ڈیپ روٹ کرنا ہے سندھ کے اندر جہاں پر بھی اس کی روٹس نہیں ہیں، اور اپنا تجربہ جو ہے وہ بیوروکریسی کا استعمال کریں گے. نہیں، بیوروکریسی کا تجربہ استعمال نہیں کریں گے. لیکن دیکھیں تجربہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ پرانے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہو گئے، وہ اولڈ ایڈیشن ہو گئے اور نئے لوگ آگے آگے. اسی طرح شیر افضل مروت صاحب آگے پھر ان کے آنے پر بڑی تکلیف. کون ہے شیر افضل مروت صاحب؟ یہ جمعیت علماء اسلام فیس ہوتے ہوئے آئے ہیں، جج بھی رہے ہیں، اور اب جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اندر آگے ہیں. لیکن وہ مہم چلا رہے تھے. آپ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی مہم نہیں چلا رہی، جو بندہ مہم چلا رہا ہے پی ٹی آئی نظر نہیں کہیں آ رہی نا. جی سندھ کے اندر وہ چلا رہے تھے. انہوں نے واپس بلا لیا کہ ہماری کوئی بھی سر لوکلی آپ نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے نا. ٹی وی پر آپ دکھائیں، جی دکھانا تو جو ہے ٹیلی ویژن چینل دکھانا ہے، میں نے تو دکھانا نہ ہی میں وہاں پر کیمرہ نہیں کھڑا ہوں، دکھانا تو یہ ٹیلی ویژن چینلز نے ہے. لیکن جو ایک بندہ مہم کر رہا تھا، میں نے مان لیا تھا، میں سنجیدہ ہی نہیں لیتا. ایک بندہ جو مہم چلا رہا ہے اس کو واپس بلایا، پتہ مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا اس کو بلانے کا واپس؟ ہم کہیں جی کہ ہمیں مہم نہیں چلانی دی جا رہی، لٹ گئے، پٹ گئے، مر گئے، ہم مظلوم ہیں، ہماری کارکردگی تو نہیں ہے لیکن ہمیں مظلومیت کا ووٹ دیں. پرپس یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست واپس کی طرف کیوں؟ پرپس یہ ہے. پہ جانے سے پہلے اللہ صاحب کا جو بیان ہے نا کٹ پتلی کے حوالے سے، ناظرین وہ پرانے تو گئے، وہ کسی پہ ظاہر ہے وہ انتخابی نشان بھی نہ رہا، کوئی جیل میں ہے نہ وہ، لیکن وہ بات کر رہے ہیں آنے والے وزیر اعظم ہمارے تاحیات قائد کے حوالے سے. بار بار پہلے جو ہے کیا کریں، مکس ہو جاتی ہیں چیزیں. عبداللہ صاحب کو سنیے گا. میاں صاحب پر عوام اعتماد کریں گے، اکثریت ان کو ملے گی انتخابات میں، تو ان کو مبارک ہو حضرت عظمیٰ. اگر کسی اور بڑی پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو ملے گی عوام کے ووٹ سے، تو بہت مبارک ہو.
اگر ہم عوامی سیاست کے بجائے پاور پالیٹکس کریں گے، کہیں اور دیکھتے ہیں، یہ جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے، خواہ پیپلز پارٹی کا ہو، پی ایم ایل این کا ہو یا کسی اور پارٹی کا، سمجھو کہ وہ یا تو جنیجو جیسا وزیر اعظم ہوگا، یا تو شوکت عزیز جیسا وزیر اعظم ہوگا، انوار الحق کاکڑ جیسا وزیر اعظم ہوگا، ایک پپٹ ہوگا نا، چو مربع ملا کے۔ میں اس حکومت کا مستقبل بہت خوفناک دیکھ رہا ہوں۔ جی ایسی حکومت کا مستقبل میں بہت خوفناک دیکھ رہا ہوں۔ وہ جو بات ناظرین کر رہے ہیں نا، یہ جو دنیا اخبار کے اندر خبر چھپی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو بیان چھپا ہے، اس کو تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ تھوڑا سا نا ڈاٹس کنیکٹ کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا جی وزیر اعظم میں بھی تھا، کیونکہ ایک طاقت کے حصول کے لیے ایک ظاہر ایک ڈفرنٹ طریقہ کار اپنایا گیا، تو میں بھی ایک ملازم تھا۔ یہ دوبارہ ناظرین یہ دنیا اخبار کی خبر دیکھیں، نون لیگ ڈکیتی سے اقتدار میں آ رہی ہے۔ ناظرین ڈکیتی سمجھ رہے ہیں، وہ براہ راست ایک الزام لگا رہے ہیں تاحیات قائد کے اوپر کہ وہ گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں کے اندر آ رہے ہیں، لہٰذا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے جو اختلاف میں کر رہا ہوں، یہ طاقت کے حصول کا جو طریقہ کار جو راستہ اپنا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والے اور شہباز شریف صاحب، ناظرین اس کے اوپر بات کریں گے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ جی کیوں بلا دے دیا، اب کہہ رہے ہیں میں تو بلے کا انتظار کر رہا تھا، شیر نے تو مقابلہ کرنا تھا بلے کا۔ یہ آج کل ناظرین آپ کو پتا ہے جو میڈیا ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کیمرے کی آنکھ ریکارڈ کرتی ہے کون کس وقت کیا کہہ رہا ہے۔ سوشل میڈیا، مجھے تو حسن ایوب نے منع کر دیا کہ آپ نے بالکل اس کو سنجیدہ نہیں لینا، لیکن مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو سارے بیان چلے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون محترم فارمر پرائم منسٹر، فارمر چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب، گزشتہ رات ان کا ایک انٹرویو ہوا اور اس انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا جناب اعلیٰ اسی تے باقی پوری مالش کیتی ہوئی سی، وی ور ویٹنگ فار دا بلا ان دا الیکشن، لیکن کیا کرے اب ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور شیر بلے کے مقابلے کے لیے بالکل تیار تھا۔ آئی وش بلہ ہوتا اور ہماری قطن یہ ہماری نہ خواہش تھی نہ ہے کہ جناب بلہ نہ ہو۔ اور ناظرین چند ہی دن پہلے جب ایک غلط فیصلہ ظاہر ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا، پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے جب بلا دیا گیا سنگل ممبر بینچ کی طرف سے، تو بڑے ناراض ہم نے دیکھا کہ ان کی ناراضگی اور جو غصے کا اظہار کیا انہوں نے اور ببنگے دوہل کیا، میڈیا کے اوپر کیا، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے۔ ایک صوبے کی ہائی کورٹ ہے، وہ کس طریقے سے پاکستان بھر کے معاملے کو وہ اس کا فیصلہ دے سکتی ہے۔ آج ایسے فیصلوں سے جہاں پر طرفداری کی بو آتی ہے، جہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ترازو ہے اس کو جھکایا جا رہا ہے ایک لاڈلے کی طرف، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے لیگل ایگلز ہیں اس ملک کے اندر، یہ ان کا کام ہے کہ اس معاملے کو، اس ایشو کو اٹھائیں تاکہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ انصاف کی بنیادوں پر وہ ظہور پذیر ہو۔ ناظرین چونکہ یہ بڑے امپورٹنٹ بیانات ہیں، ان کو یاد کرنا بڑا ضروری ہے اور اسے سٹوری آگے بڑھتی ہے، دوبارہ سے آپ کو سناتے ہیں۔ آئی وش بلہ ہوتا اور ہماری قطن یہ ہماری نہ خواہش تھی نہ ہے کہ جناب بلہ نہ ہو۔ اچھا ویسے چودھری غلام حسین صاحب، اگر میں باقی تاحیات قائد کی جگہ ہوتا، چیف آرگنائزر ہوتا پی ایم ایل این کا، یا پی ایم ایل این کا صدر ہوتا شہباز شریف صاحب کی جگہ، تو یہ جب فیصلہ آ گیا تھا سنگل ممبر بینچ اور اس کے بعد جب ڈی بی ہو گئی تھی تو اس میں بیان آ جاتا جناب اعلیٰ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، 100 بسم اللہ آ جائے میدان کے اندر، لیٹس ہیو اے فائٹ، فیئر فائٹ، کیونکہ اس کے اوپر آپ نے دیکھا جو کوئی سارا کچھ ہوا ابھی انفیئر ہوگی، ابھی جو سپریم کورٹ نے بیٹ واپس لیا انفیئر ہے، زیادہ تاثر اکثریت رائے آئینی قانونی طور پر تاثر کو چھوڑ دیں، آئینی قانونی طور پر آئینی قانونی طور پر اس کے اوپر آئین پاکستان میں ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں کہاں لکھا ہے؟ چوہدری صاحب آئین نہیں، الیکشن ایکٹ پڑھ لینا، میں دیکھیں اس کو پڑھ لیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے پڑھیں، وہ قانون ہے، ایک میں آپ کے ہی جو الفاظ ہیں، آپ نے کہا تھا کہ ایک بلہ ان کے پاس نہیں ہے، ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج بحیثیت پارٹی، یونیفارم سمبل کی بات ہے، بلہ ہو نہ ہو کوئی بھی ہو، مطلب یونیفارم ٹھیک ہے نا، ایک پارٹی ڈس ایڈوانٹیج میں چلی گئی، اب اس کے پاس وہ ایڈوانٹیج نہیں ہے جن کے پاس یونیفارم ایک ہے، بالکل بات سچ ہے۔ سو ہم سیاسی اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کے پاس یونیفارم الیکشن ہے، الیکشن سمبل ہے، دے کین ہیو اے گڈ فائٹ،
ٹھیک ہے نا, دوسرے ان کے مقابلے میں جس کے پاس بھلے نہیں ہے, مطلب بیگن لے کر کہا تھا کہ اس طرح بھونڈے قسم کے انٹرا پارٹی الیکشن کراؤ, اب غلطی تو اپنی ہے نا, قانونی آرگومنٹ کے اوپر جا رہا ہے, وہ عام ایکسٹینڈ کرے, سم تھنگ ایلس, ان کو سہولت کاری دے, دیٹ از سم تھنگ بند کر دی, ڈفرنٹ بحث کریں گے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اس کے اوپر ہماری رائے رہے گی. اب پی ٹی آئی کا جو قانونی لیگل سٹیٹس الیکشن کمیشن کے سامنے کیا ہے, الیکشن اگر ان کے لوگ جیتیں گے تو وہ کدھر جائیں گے, اس کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر ہماری بات ہوتی رہے گی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.